बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफराज और ये मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, JUI की सियासत जो है वो लग रहा है कि दो धड़ों की तरफ बढ़ती हुई नज़र आ रही है। एक तरफ मौलाना फजल रहमान साहब का स्टांस है, उनका बयानिया है, और दूसरी तरफ मौलाना खानुम शेरानी है, हाफिज हुसैन अहमद हैं, मौलाना गुल नसीब हैं, मौलाना शुजाउल मुल्क हैं, और उनके ख़िलाफ़ भी आवाज़ें जो हैं वो JUI में बढ़ती चली जा रही हैं। और ख़ुद यहाँ तक कि खानुम शेरानी साहब ने यह भी इल्ज़ाम लगा दिए कि मौलाना फजल रहमान ख़ुद सिलेक्टेड हैं। और भी मामलात जो हैं पार्टी के अंदर तकसीम जो है बढ़ती हुई नज़र आ रही है। क्या ये तकसीम वाकई मौलाना फजल रहमान साहब के लिए ख़तरे की घंटी है? क्या वाकई JUI जो है मज़ीद आगे धड़ेबंदी का शिकार नज़र आएगी? यह है हमारा पहला मौजू। प्रोग्राम में जिक्र करेंगे मौजूदा अमरीकी सदर ट्रंप का, जिसमें उन्होंने दिफाई बजट के हवाले से कई मामलात में वीटो किया है, और साथ ही जर्मनी में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि इमाम मस्जिद को वहाँ पर शहीद किया गया। और भारत का भी जिक्र करेंगे कि भारतीय मीडिया को लंदन के अंदर जुर्माना सुनाया गया, और वो जुर्माना किसी एक बात पे नहीं, झूठ बोलने पर। और जो मुसलसल भारतीय मीडिया की जो झूठ साज फैक्ट्री हैं वो पूरी दुनिया में अब बेनकाब होने लगी हैं। बढ़ते हैं अपने पहले मौजू की जानिब। और ये साहब, आज भी गफूर हैदरी साहब ने बड़ी सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की है कि अगर नैब का कोई नोटिस मिला तो उसके बाद डायरेक्ट इदारों के ख़िलाफ़ धरना दिया जाएगा, हम इमरान खान के ख़िलाफ़ नहीं। ये जो एक सियासत का अंदाज़ है। और दूसरी तरफ हमने देखा हालिया दिनों में खुद JUI के अंदर से मौलाना की मुखालफत शुरू हो गई है। ये एक तो टाइमिंग पे गुफ्तगू करने के, इस टाइम पे ही क्यों ये लोग सामने आए, और ये जो थ्रेट है मौलाना फजल रहमान के लिए कितना बड़ा है अंदर से? देखें, दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि बंदे की लोकेशंस को देख के, क्योंकि ज़ाहिर बात है मौलाना जो हैं उनको मैं एक इस्लामी पॉलिटिशियन नहीं समझता हूँ। मुसलमान पॉलिटिशियन हैं लेकिन इस्लामी पॉलिटिशियन नहीं है। जमीयत उलमा इस्लाम खुद एक नाम ऐसा है जैसे किसी ट्रेड यूनियन का नाम होता है, यानी उलमा की एक पार्टी। उलमा की जब पार्टियां बनाते तो आम आदमी तो खत्म हो गया ना, उसके साथ तो खत्म। वो और करते हुए वही हैं, अपने एक मसलक की खास तौर पे हिफाजत करते रहे हैं, और उनका कोई ताल्लुक एक निज़ाम की शरीयत, आज तक उन्होंने मौलाना कभी शरीयत निज़ाम के नफाज की बात नहीं की, हमेशा जमहूरियत की जद्दोजहद की है। उनके वालिद मोहतरम भी ये जमहूरियत की जद्दोजहद के ऊपर बिलीव करते थे, और ये जमीयत उलमा हिंद का मसलक था। जमीयत उलमा हिंद भी शुरू दिन ही से बेसिकली एक सियासी जद्दोजहद की अलामत थी, और इसीलिए उन्होंने कांग्रेस के साथ उन्होंने पैक्ट किया था, क्योंकि अगर वो इस्लाम के निज़ाम की जद्दोजहद करते तो उनका आइडियल जो था वो मुस्लिम लीग बनती थी कि एक ऐसा खित्ता अर्जी हो जहाँ के हम मदीना की रियासत, जो मतलब इमरान खान वाली सैयदुल अंबिया के मदीना की रियासत कायम करते। मौलाना गफूर हैदरी कल्लात के से ताल्लुक रखते हैं। कल्लात और मस्तूंग एक ज़माने में एक ही ज़िला होते थे, जिसमें डिवीजन करके मैं उसकी जगह मस्तूंग में आया था। इनसे मेरे पुराने ताल्लुकात हैं, उस इलाके से मैंने। कल्लात एक इंसर्जेंसी का एरिया है और हमेशा से रहा है, आज से नहीं। 73 नहीं बल्कि 1948 में जो पहली इंसर्जेंसी हुई थी प्रिंस अब्दुल करीम की, वो कल्लात में हुई थी, और मस्तूंग से वो भाग के अफगानिस्तान चला गया था। उसके बाद जो दूसरी इंसर्जेंसी कल्लात के हुई है 60s के अंदर, और वो भी उसी जगह पे शेरवद मरी वगैरह की जब हुई थी वो भी, और वो नवाब नौरोज खान जवालमान से जो आए थे, जिनको जेल में बेचारे इंतकाल कर गए थे, उनके बेटों को फांसियां भी थी, वो भी कल्लात का इलाका था। इस वक्त भी जो रोजबार का इलाका है वो सारा वो कल्लात का इलाका, और ये उसके MNA हैं। सही। गफूर हैदरी साहब की सियासत में उनको एक मिजाज सख्त का बयान चाहिए होता है उस पॉलिटिक्स में जिंदा रहने के लिए। एक बात ये, मौलाना फजल रहमान की सियासत जो है वो डेरा इस्माइल खान की सियासत है। डेरा इस्माइल खान एक एडजेसेंट डिस्ट्रिक्ट है शुमाली वजीरिस्तान और जनूबी वजीरिस्तान के, और वो वाना और ये सारा कुछ। और मौलाना होता यह है कि ये जो एडजेसेंट डिस्ट्रिक्ट होते हैं इनके ऊपर इन्फ्लुएंस आता है, क्योंकि ज़ाहिर बात है शुमाली वजीरिस्तान से महाजर आया, डेरा इस्माइल खान में ठहरेगा, जनूबी वजीरिस्तान से आया, डेरा इस्माइल खान में ठहरेगा। डेरा इस्माइल खान की एक फिजा बनती है, उस फिजा में अगर आप उस तरह की पॉलिटिक्स न करें तो आप समझे जाते हैं कि ये वो मौलवी है जो पीठ दिखा गया, ये मुजाहिदीन का साथ देता, ये फलां का, वो वहाँ क्या है, ये वो मौलवी है जो बलोच का साथ नहीं देता। इसलिए मौलाना शिरानी चूंकि एक ऐसी जगह पे बैठे हुए हैं जिसे योब कहते हैं, और जो वो इलाका है जहां दूर दूर तक इस किस्म की कोई सूरत हाल मौजूद नहीं, इसलिए मौलाना शिरानी की सियासत कंफर्टेबल है।
اس لیے مولانا شیرانی جو بھی بیان دیں گے، اس لیے مولانا گل نصیب کی فیورٹ ہے، مولانا وہ جو کیا نام تھا اس میں شجاع وہ تھا، ایک اور بھی ہیں اس میں مولانا اسمت اللہ وغیرہ، یہ ان کی مسلم باغ کی سیاست، یہ وہ ایک تو نظریاتی JUI تو آلریڈی بنی ہوئی ہے، وہ بہت عرصے سے مولانا نور محمد شاید میرا خیال ہے مولانا نور محمد بنائی تھی۔ ہوا یہ تھا کہ انہوں نے اکبر بھٹی کا ساتھ دیا تھا، اور ان میں سے ایک مولوی صاحب تھے مولانا خوستی، وہ مولانا شیرانی کے علاقے کے تھے، تو ظفر اللہ جمالی مرحوم اللہ جنرل نصیب کرے وہ چیف منسٹر بننا چاہتے تھے، لیکن ہوا یہ تھا کہ 40 سیٹیں تھیں، 41 بنتی اسپیکر کے ساتھ، صحیح ہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ اسپیکر جس وقت وہاں سے چلا جائے گا اوپر ایک تو پھر نیچے ہمارا مسئلہ خراب ہے، تو ایک سیٹ انہوں نے توڑنا چاہتے تھے، تو انہوں نے مولانا خوستی کو تیار کیا کہ مولانا صاحب جو ہیں آپ نے بائک کٹ کر کے نکل جائیں۔ اچھا ٹھیک، تو مولانا کو مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں اسسٹنٹ کمشنر کوئٹہ ہوتا تھا، 5 لاکھ روپے طے ہوا، نقد پیسے نہیں ہوتے تھے، ATM نہیں ہوتے تھے، ایک بہت بڑے دکاندار تھے، اس کی رات کو دکان کھلوائی گئی، اس کا غلات سے پیسے نکلوائے گئے، کچھ کیا گیا، وہ کہیں گے میں بڑی کھل کے بات کر رہا ہوں اس مسئلے کا، وہ پورے نہیں ہو رہے تھے، وہ پھر پورے کیے گئے، تو مولانا اس نے جب وہ ووٹنگ شروع ہوئی تھی، ایک طرف بکٹی کھڑے تھے، ایک طرف وہ تھے نور بارودئی صاحب جو تھے اسپیکر تھے، تو اچانک مولانا نے تقریر کی کہ ہمارے نزدیک دونوں شیطان ہیں اور ہم جاتا ہے، وہ جا کے وہ باہر جا کے بیٹھ کے وہاں پر، اتنے میں ان کو شور مچ گیا، گنتی شروع ہوئی، کوئی ادھر سے نہیں غلط ہے فلاں ہے شے ہے، اوپر سے BSO کے لڑکے بیٹھے ہوئے تھے، تو یہ باہر آ کے سگریٹ پینے لگ گئے، پھر ان کو کئی خیال آیا کہ میں جا کے دیکھوں کہ میرا کام ہو گیا کہ نہیں، کوئی ضابط ہے، وہ جب اندر پہنچے تو اس وقت اسپیکر اناؤنس کر رہا تھا کہ کاؤنٹنگ کے لیے گیٹس بند کر دو، یہ اندر آ گیا، گیٹ بند ہو گیا، اب یہ باہر جانا چاہ رہے تھے لیکن انہوں نے وہ نیچے کہیں اس میں چھپ گئے، یہ ہوا، اسپیکر نے اناؤنس کر دیا، اس وقت بنی تھی یہ اپنا یہ نظریات تھی، مولانا عبدالسلام ہوتے کے جمعیت چھوڑ گئی تھی بھٹی کو، اور مولانا عبدالسلام ہوتے تھے لور لائک کے تھے کسی اور جگہ، انہوں نے بھٹی کا ساتھ دیا تھا۔ بھٹی صاحب خود کہا کرتے تھے کہ جس وقت یہ نیب کا ساتھ دیتے تھے نا مولوی، تو ان میں سے 2 ملاؤں کو میں نے نیب سے توڑا تھا، مولانا صالح محمد اور مولانا حسن جان، اور ان کو میں نے وزیر بنایا، کہتا کون کہتا ہے مولوی نہیں بکتے، مطلب یہ تانا دیتے ہوتے تھے، یہی اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس سیاست کے اندر دین جتنا بدنام ہوا ہے نا، اسلام جتنا بدنام ہے، اس کا سوچ نہیں سکتے، اور سامنے بیٹھے ہوتے تھے، پھر ایک مولانا صالح محمد کی بیٹی کو اس نے پتہ نہیں MNA بھی بنایا تھا، یہ تو وہاں پر جو سیاست ہے ٹرائبل سوسائٹی کی وہ بالکل اور طرح کی، ایک تو یہ لہجہ جو ہے مولانا غفور حیدری کا آپ کا فضل الرحمان کا وہ ایک طرح کا، حافظ حسین احمد ہے، حافظ حسین احمد جو ہے وہ چاغی سے تعلق رکھتے ہیں، بلوچ ہیں، مولانا غفور حیدری بھی بلوچ ہیں، حافظ حسین احمد بیسیکلی بروئی اسپیکنگ ہے، اور وہ نوشکی کے رہنے والے، چاغی کے رہنے والے، یہ پہلی دفعہ 1988 کے اندر ان کا طلوع ہوا تھا، اور یہ بڑے مزدار قسم کے مولوی ہیں، یہ بھی چاہتے تھے کہ اس طرح کی پالیٹکس آپ نہ کھیلو، ہمارے ساتھ اس طرح کے تعلقات ہیں۔ پھر مولانا کی پالیٹکس کے اوپر سب سے بڑا اثر جو ہے وہ ہوتا ہے افغانستان کا، یہ کبھی افغانستان کے ساتھ ہوتے ہیں، کبھی افغانستان کے ساتھ نہیں ہوتے، خود ملا عمر کی جو پالیٹکس تھی وہ بھی اسی قسم تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک گروپ ایسا ہے جو واقعی جہاد کا ساتھ دیتا ہے، ایک تبلیغی جماعت سے ملا عمر ناراض تھے بہت سخت، اس لیے کہ جس وقت وہ کابل کے اوپر جنگ لڑی تھی، تبلیغی جماعت نے اپنا وفد بھیج دیا وہاں پر کہ 4 مہینے کا چلا کرو، تو اس نے تبلیغ جماعت پر پابندی لگا دی، اس نے تو کمال ہے، ہم لوگ جہاد میں جا رہے ہیں تم تبلیغ، اور وہ مثال دیا کرتے تھے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ غزوہ تبوک پہ جا رہے تھے تو منافقین مسجد ضرار بنا رہے تھے وہاں پر، جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احد میں زخمی ہو رہے تھے تو جو منافقین تھے وہ مسجد نبوی میں نمازیں پڑھ رہے تھے، وہ ایک خاص طور پہ بولتے ہوتے تھے وہاں پر اس وقت، تو ایک خاص قسم کی، یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ ڈفٹ رہی ہے بند کو علماء کی، تو مولانا چونکہ پیور پالیٹکس کرتے ہیں، جس طرح نون لیگ کرتی ہے، جس طرح پیپل پارٹی کرتی ہے، جس طرح اپنے ان کو اپنا بےمان اپنے ممبران کو پروٹیکٹ بھی کریں گے، اپنی اسکیمیں بھی لیں گے، اپنے لوگوں کو نوکریاں بھی دلوائیں گے، اپنے اس کے حساب سے سارا کچھ، وہ سارے کام جو پاکستان کا ہر سیاستدان کرتا ہے وہ مولانا فضل الرحمان کرتے ہیں، لیکن چونکہ بنیادی طور پر جمعیت العلماء اسلام ہے تو اس لیے جمعیت العلماء اسلام علماء کی ایک آرگنائزیشن ہے جس کو میں ہمیشہ، اب جو حالت پتہ کیا ہوئی ہے، اب عثمان صاحب مسئلہ سارا یہ ہے کہ یا تو مولانا کو شکست دینا بہت مشکل کام ہے۔ اچھا، یہ تھریٹس نہیں ہے جو یہ باتیں اٹھ رہی ہیں، مولانا کو طارق جمیل صاحب کر سکے، کتنی بڑی فالوئنگ ہے ان کی، ہر بندہ جو ہے ان کے ہاتھ میں، طارق جمیل صاحب کی سیاسی جماعت تو نہیں ہے، نہیں دیوبند میں تو مولانا طارق جمیل تھا، جامعۃ الرشید میں باقاعدہ ان کا استقبال ہوا،
جامعۃ الرشید بہت بڑا ادارہ ہے, ضرب مومن چلاتے رہے, بلکہ جامعۃ الرشید کے جو مفتی صاحب ہیں یہ ان کی حکومت تھی افغانستان میں ایک قسم کی. یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے وہاں باقاعدہ کابل کے اندر باقاعدہ وہ تندور کھولے تھے, اور جب وہ چلے گئی تھی نا اپنا اقوام متحدہ اپنی سمیٹ کے بیکریاں, تو انہوں نے روٹی کی کمی نہیں ہونے دی تھی, اور باقاعدہ ایسے تھا کہ یہ لکھ کے دیتے تھے اور وہ حکمران میں جاری ہوتے تھے, اتنا انفلوئنس تھا. ضرب مومن اس طرح ہونا چاہیے. جامعہ رشیدیہ ٹرسٹ پہلا ٹرسٹ ہے, اس پہ پابندی لگی تھی, آپ کو پتہ ہے, صرف اس لیے کہ یہ طالبان کی مدد کرتے ہیں وہاں پر. تو جہاں اس کے باوجود بھی چونکہ مولانا کی پالیٹکس اس قسم کی ہے کہ اس میں بڑی لوگ آتے ہیں, اس میں انہوں نے بہت سے لوگوں کو oblige کیا ہوا ہے. آپ سوچ نہیں سکتے کہ کس کس کو مولانا نے کس کس جگہ پہ oblige کیا ہوا ہے. تو مولانا بڑے ویل انٹرینجڈ ہیں, اور مولانا جتنی پیک پہ لے کے جائیں گے, یہ میرا آج ہے, اتنا ہی بڑا بارگین کریں گے. اچھا ہسٹری بیان کر رہے ہیں مولانا اتنا بڑا بارگین کریں گے. مطلب آپ کا کہنا کا مطلب یہ ہے یہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مولانا جہاں جا کے پنڈی میں دھرنا دیں گے تو بغیر کسی وجہ کے ہوگا, یا بغیر کچھ کیا نہ واپس آ جائیں گے. بغیر کچھ کیے واپس تو گئے تھے. نہیں وہ اس اگلے وہ کہنے پہ گئے تھے نا, اس نے کہا ہے, اس نے حافظ حامد نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ گئے تھے. تو ایسے نہیں گئے تھے, ایسے نہیں گئے. اس نے کہا جب اگلی دفعہ آؤ گے تو ہم تیار رکھیں گے تمہارے لیے تمہارا تحفہ. اچھا کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بار تحفہ تیار ہے؟ تحفہ تیار ہے. دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں مولانا صاحب کو کیا تحفہ ملتا ہے. یا لیتے ہیں بریک, اور بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے امریکہ کا, جہاں امریکی صدر ٹرمپ نے کچھ ویٹوز کیے ہیں, اس پر بات کریں. جی ناظرین, بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. امریکی صدر ٹرمپ نے جو دفاعی بجٹ تھا اس حوالے سے کئی معاملات میں ویٹو کیا, اور خاص طور پہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ دنیا میں بدامنی پھیلانے کی اجازت نہیں دے سکتے. جاتے ہوئے انہوں نے اقدام کیا, بہت سے انہوں نے سزائیں معاف کی ہیں, اور سب سے بڑی سزا جو ابو غریب جیل کے جو قید تھے ان کے حوالے سے ہے. اور اسی حوالے سے ہم نے اپنے پہلے پروگرام میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ ایک پاکستان کے پاس ایک موقع تھا کہ عافیہ صدیقی کی سزا کے حوالے سے بھی اپیل کی جاتی, اور جاتے جاتے امریکی صدر اس کو پارڈن کرتے, لیکن شاید ہم نے اور یہ صاحب اس کو سیریس لیا ہی نہیں ہے ہماری حکومت نے. اور باقی ہم نے تو بہت بات کی تھی, ہم نے تو بابر روان صاحب سے بات بھی کی تھی, ہم نے کہا تھا کچھ ہو رہا ہے. پھر وہ لڑکے کا انٹرویو بھی کیا تھا, وہ گیا بھی تھا داؤد کا, وہ عمران خان کو اس نے لیٹر بھی لکھا, لیکن کیا کر سکتے ہیں, پاکستان کے مسائل اور طرح اپنے ہی بہت ہیں. تو ہر بندہ, پاکستان میں بہت ساری عافیہ اور عافیے جمع ہوئے ہیں, کیا کر سکتے ہیں, سب کو عافیت ہے یہاں. اچھا یہ جو اچھا یہ بڑی مزدار چیز ہوئی ہے. دیکھیں یہ جو آخری پیریڈ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ سٹنگ ڈک ہوتا ہے امریکن پریزیڈنٹ جو ہے, لیکن ٹرمپ باز نہیں آ رہا. اور اس وقت اس نے یہ کیا, دو اصل میں بل ہوتے ہیں, اینول نیشنل ڈیفنس آتھرائزیشن اور اپروپریشن, دو بل. آتھرائزیشن میں کہا جاتا ہے کہ اس کی نیشنل ڈیفنس کا جو بجٹ ہے وہ پاس کیا جاتا ہے, اور اپروپریشن ہوتا ہے کہ انہوں نے کتنا خرچہ کیا اور اس کے بعد اس کو دیکھا جاتا ہے, یا کوئی تبدیلی کرنا چاہیں وقت کے ساتھ ساتھ. کو $740 ارب کا یہ بجٹ بل تھا جو کہ ٹرمپ کے پاس پیش ہوا, سینٹ نے اس کو پاس کیا, اور اس میں ریپبلکن کے اس نے پارٹی کے لوگ بھی انہوں نے ووٹ دیے. وہ چاہتے یہ تھے کہ اگر جو پکڑ ریپبلکن کے ہاتھ میں جا رہا ہے تو اس سے پہلے یہ کچھ ہو جائے, تو ٹرمپ نے اس کو ویٹو کر دیا. اور اس کا اس نے ریزن بڑا زبردست دیا ہے. اس نے وہ کہا ہے کہ امریکہ فرسٹ, پٹ امریکہ فرسٹ. وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے آخری دور میں لوگ بھوکے مر رہے تھے, لوگوں کے پاس پیسہ نہیں تھا, کچھ نہیں تھا, میں نے ان کو تقریباً $1250 پر منتھ دیے, اور 2 مہینے کے لیے دیے کہ تم اپنی زندگی گزارو. کرونا میں ابھی تک آپ کے کرونا کے بندے مر رہے ہیں, اور آپ جو ہیں وہ کہتا ہے اٹس اے گفٹ ٹو چائنا اینڈ رشیا. وہ کہتا ہے آپ اتنے $ارب آپ مصر کو دے رہے ہو, کیوں دے رہے ہو؟ وہ کیا کریں گا, وہ روس سے جا کے اسلحہ خرید لیں گے. آپ اتنے $, فلاں کو دے رہے ہو, کیوں دے رہے ہو؟ وہ جا کے چین سے اسلحہ خرید لے گا. تمہاری یا تو تم اسلحہ دے رہے ہوتے, کچھ کر رہے ہوتے, تم باقاعدہ ملٹری اسسٹنس کے نام پہ, اور پھر ساتھ ساتھ تم کرتے یہ ہو کہ اپنے اس کے پروجیکٹ. اس کے ساتھ ہی اس نے ایک اور جو اس کو کہتے ہیں NDAA, نیشنل ڈیفنس آتھرائزیشن, اس کے اندر ایک اور موو ہوئی تھی. آپ کو پتا ہوگا کالا جو ہے ایک مرا تھا جی, اور اس کے اوپر بہت دنیا میں اس جارج فلوئڈ کا پتہ نہیں کیا نام تھا, اس کی بڑی تقریریں ہوئی تھی, آنسو بہے تھے, سارا کچھ پچھلے سال. اور اس کے اوپر بڑا ہوا تھا کہ امریکہ سے جو سمبلز ہیں ہیٹرڈ کے وہ ختم کیے جائیں.
تو امریکہ کے جو بیسز ہیں مختلف، وہ اصل میں ہوا یہ تھا کہ 1861 سے لے کے 1865 تک پورا امریکہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا. ایک وہ تھے جو کالوں کو غلام رکھنا چاہتے تھے اور غلامی کے حق میں تھے، اور ایک وہ تھے کہ جو کالوں کے غلام رکھنا نہیں چاہتے تھے، وہ ابراہیم لنکن کے ساتھ تھے. صحیح. ایک کا سربراہ جارج ایلے تھا، جس کا جارج ایلے کا وہ قبرستان بھی ہے، یہ وہ سارا کچھ ہے. تو ابھی تک کوئی بیسز جو تھے نا، وہ ایک کنفیڈریسی بنی تھی غلاموں کے حق والے. وہ بیسز ان کے نام پہ تھے جو غلامی کے حق میں تھے، جو کہتے کالوں کی ایسی کی تیسی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ بیسز ختم کر دو، یہ ہماری نفرت کی سمبل ہے، ہماری پاس ہسٹری بہت بری ہے. ٹرمپ نے کہا تمہاری ایسی کی تیسی، یہ کون سی بات ہے؟ انہوں نے امریکن سوائل کو ڈیفینڈ کیا، اور یہ کیا، یعنی وہ ٹوٹل گورے کے حق میں. اور یہ وہ چیزیں جو امریکہ میں اپیل کرتی ہیں، کہ وہ سمجھتے یہ ہیں کہ ایک گورا ایک کالا مرتا ہے اور پورے امریکیوں کو گوروں کو گالیاں دے دوں کے چلے جاتے ہیں فنڈامنٹل ہیومن رائٹس کے نام پہ، اور ہم آرام سے سنتے رہتے ہیں، ہم کیوں نہ کھڑے ہوئے، اور سارے بدماش ٹائپ لوگ ہیں. تو ایک اس نے یہ دوسرا اہم ترین کام کیا. اب 740 ملین سے کہا کہ اٹس اے گفٹ فار چائنا. کہتا آپ مختلف جگہوں پہ یہ بند کرو، اور اس سے پھر باقاعدہ فکرے بولے. پتہ نہیں اب ہم نے ٹیکسن سے ہیوسٹن کی صاحب کو لینا تھا، اگر وہ آ جاتے تو زیادہ بہتر ہے. وہ کہتا یہ ہے کہ میں نے آپ کے دماغ سے ہم نے جنگیں اتاری. صحیح ہے. میں نے آپ کو افغانستان سے نکلوایا، میں نے آپ کو شام سے نکلوایا، میں نے آپ کو عراق سے نکلوایا، میں نے آپ کے سر کے اوپر جو گالیاں پڑتی تھی وہ ختم کروایا. آپ کیا کر رہے ہو؟ لیکن وہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اس جو بائیڈن کی جو پوری پالیٹکس ہے، اس کے پیچھے جو لابی ہے، وہ لابی ہے آرمز مینوفیکچررز کی. اور وہ آرمز مینوفیکچرر چاہتے ہیں کہ تھیٹر چلتا رہے، بے شک کوئی لڑائی ہو یا نہ ہو، لیکن ہمارا اس میں اسلحہ بکتا رہے، آتا رہے، جاتا رہے. جیسے مشاہد صاحب نے کہا نا کہ ایران عراق وار 8 سال رہی تھی. ایران امریکہ کا بدترین دشمن تھا، لیکن اسلحہ امریکہ سے خریدتا تھا. لیکن اور یہ سب جو روایت رہی ہے، جو کہا یہ جاتا ہے، جو ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ جو ریپبلکنز ہیں وہ دنیا میں اسلحہ بیچنے کے لیے نئے محاذ جنگ تیار کرتے ہیں، بناتے ہیں، اور یہ جو ڈیموکریٹس ہیں آ کے اس کو سمیٹتے ہیں، اور اتنی دیر میں نئے محاذ جنگ کی تیاری شروع ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں دونوں ایک طرح کے. اب نکسن جو ہے اس نے سمیٹا تھا نا، نکسن نے کیسے طریقے سے، نکسن واز ریپبلکن، نکسن کو تو مروا دیا تھا انہوں نے اسی لیے کہ نکسن جو تھا اس نے ویتنام وار کو کلوز کیا تھا. آپ سوچیں کہ چائنا کارڈ جو ہے نکسن نے شروع کیا تھا، اور ہی سٹارٹڈ دیٹ نیگوسیشنز، نے کہا ختم کرو یہ کیا تم چل رہے. اسی کی تو بیسس ہے جو آگے چلی جا رہی ہے، اور اسی کسی حساب سے تو اصل مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ سارا یہ ہے کہ امریکن پالیٹکس کے اگلے، پھر میں کہتا ہوں کہ ایک ایک دن ایسا ہے کہ جس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. جاتے تھے وہ کوئی نہیں کہتا کہ اب ظاہر بات ہے سینٹ میں دوبارہ جائے گا، اتنی دیر میں کھلا جوں ہو جائے گا، تو اتنے میں اگر آگا تو پھر وہ کر دے گا. وہ کہتا ہے کہ ٹرمپ کے میں وہ کچھ ریپبلکن سینٹرز کہتے ہیں، اس کا ایک نام ہے جم ان ہوف. یہ کہتا یہ ہے کہ جو 5 جنوری کو الیکشن ہونے والے ہیں، رن آف الیکشن ہونے والے ہیں سینٹ کے، ہماری 2 ریپبلکن کی سیٹیں جو ہیں وہ غائب ہو جائیں گی، کیونکہ بہت سارے کالے ہمیں ووٹ نہیں دیں گے، اور وہ مسئلہ ہو جائے گا. اینی ہو، یہ جو اس کا ہر وقت یہ موو ہے، یہ بے چینی ہے، یہ اس کے پھر اس نے جو یہ روایت نہیں تھی کبھی بھی پارڈن کی، اس نے یہ کیا ہے کہ 15 لوگوں کو پارڈن کیا ہے. پارڈن ہوتا تھا عام روٹین کے لوگ، مطلب کوئی بیچارہ کسی کو کوئی اس کی چھوٹے موٹے جرم جسٹیفیکیشن دی جاتی تھی کہ مطلب کینسر کا مریض ہے، مینٹل پیشنٹ ہے، اس کی بچے مر چکے ہوئے ہیں، یا بچے اس کو اکیلی اس کی بیٹی کہیں بیٹا رہ رہا ہے، پلیٹلیٹس کم ہو گئے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے پلیٹلیٹ. لیکن اس نے یہ کیا ہے کہ اس نے اصل میں یہ ہے کہ ایک آپ کو یاد ہوگا کہ دنیا پوری میں یہ انتہائی شاکنگ تھا کہ عراقی جو ہیں ایک بازار میں کھڑے گپ لگا رہے ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا سین، اور اچانک ایک بلیک واٹر کا جہاز آتا ہے، اور پھر جہاز جو ہے ان کو سرکل کرتا ہے، نشانی لیتا ہے، اور پھر وہ ہنستا کھیلتے جو 12-13 لوگ ہیں ان کو ایک ایک کر کے بندوق سے مارتا ہے، اور فائر سے مارتا ہے، اور وہ مر جاتے ہیں. اور یہ پوری دنیا میں نشر ہوتا ہے، اور ان کو انہوں نے باقاعدہ سزا دی تھی. اگرچہ کہ وہاں پھانسی کی سزا نہیں ہوتی، کیونکہ کرتے پتہ کیا ہیں کہ ایسی سٹیٹ میں مقدمہ چلاتے ہیں جہاں پھانسی نہ ہو. مثلا ایمل کانسی کا سٹیٹ مقدمہ انہوں نے ورجینیا میں چلایا تھا، کیونکہ وہاں پھانسی کی سزا ہوتی تھی، اور ان کو چاہتے تھے کہ ورجینیا میں سزا، حالانکہ وہ واشنگٹن ڈی سی میں بھی چلا سکتے تھے. ہاں کہا کہ وہ تیسرا جو ہے کیا نام ہے ورجینیا کے اس طرف جو ہے میریلین میں اس میں چلا سکتے تھے.
لیکن نہیں، انہوں نے وہاں چلایا تاکہ اس کو پھانسی، یہاں ان کو پھانسی، اس کے باوجود بھی اس نے ان کے بلیک واٹر جو ہے the infamous black water killed Iraqi citizens in Nisor Square، ٹھیک، اب یہ اس کے جو 4 بندے جو ہیں انہوں نے ان کو نکال کے، باقی تو خیر سزا ہوئی کوئی نہیں نا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ابو غریب وہ جیل ہے جس میں ابو بکر البغدادی رہا ہے، اور ابو بکر البغدادی جو اپنی کہانیاں سنایا کرتا تھا ان کو، جس سے وہ ساری داعش اٹھی ہے کہ کیسے لوگوں کو پکڑ کے تو کتے رکھتے۔ اس سے پہلے مصعب زرقاوی جو تھا، مصعب زرقاوی تو جیل میں رہا تھا میرے خیال، بہت عرصہ پہلے، ہاں تو اسی کی آف شوٹ ہے نا ساری، وہ باقاعدہ کتے رکھے ہوتے تھے اور جیل میں ان کو کتے جو تھے ان کو تصویریں بھی پوری دنیا نے پوری دنیا کے اندر آئی تھی۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ کچھ بھی، اور اب جو اصل جگہ ہے وہ ہے اس کے انہی 10-15 دن کے اندر، آج 25 ہو گئی ہے تو 15 دن، 15 میں کیا 12 دن لگا لیں، تو 12-13 دن جو ہیں، ان 13 دنوں کے اندر اس خطے کے اندر کچھ بھی ہو سکتا۔ دیکھیں آپ اندازہ کریں، اگر ٹرمپ جو ہے یہ اختیار جو ہے، یہ پریزیڈنٹ 25-30 سال میں اختیار استعمال کرتا ہے ویٹو کا، عموماً یہ سموتھ بزنس ہوتا ہے، صحیح ہے، لیکن اگر اس نے اس موقع پہ جہاں وہ جا رہا ہے، وہ کہتے ہیں ٹھڈا مار کے تو میرات گرا کے جاؤ، وہ اس کو ویٹو کر جاتا ہے، اور اس پورے کے پورے دیکھیں ظاہر بات ہے جب دوبارہ بجٹ پیش ہوگا تو ڈسکشن ہوگی نا، صحیح، کس کو دے رہے ہو، کیسے دے رہے ہو، کیوں دے رہے ہو، تو جلدی میں کرا دی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی ایک جنگ بھی چھیڑ سکتا ہے اس خطے کے اندر، اور اگر اس خطے میں جنگ چھڑی، دیکھیں ایک سب سے امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ کل اسرائیل نے اپنی جو سب مرین ہے وہ ایرانی اس پہ واٹرز میں لا کے کھڑی کر دی، اور اسرائیل کی جو ملٹری مائٹ ہے، وہ جو ٹیکنالوجی کی، ڈرونز کی ملٹری مائٹ ہے، وہ امریکہ سے زیادہ ہے۔ اسرائیل کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اس کے بارے میں پرپوز کیا جاتا ہے کہ امریکہ شوڈ ہیو ایئر ڈیفنس لائک دس، اور وہ باقاعدہ، اور اس ایئر ڈیفنس کو آپ یاد ہوگا حزب اللہ نے توڑا تھا، لو لائن کر کے نا انہوں نے، اور وہ اس وقت چیختے ہوئے نکل گئے تھے کہ یہ ہو کیا گیا ہے ہمارے، وہ بہت بڑی کامیابی تھی حزب اللہ کی اس زمانے میں جب لیبنان سے، پھر انہوں نے ریٹیلیشن میں بیروت بالکل تباہ کر کے، بالکل صحیح، لیکن حزب اللہ جو تھی وہ سائڈوں پہ بیٹھی ہوئی تھی، حزب اللہ مین سینٹرز میں نہیں تھی، بالکل صحیح، حزب اللہ اپنی ریفیوج میں تھی۔ ایران کے اندر وہ اگر کرتا ہے، آپ دیکھیں نا دو جو انہوں نے اوپر ترے کے واقعات ایران کے ساتھ کیے ہیں وہ بالکل ایسے کیے ہیں۔ اب مجھے لگتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ ٹرمپ کے اقتدار چھوڑنے سے پہلے کوئی جاتے ہوئے کوئی ایسے بیج بو دیے جائیں کہ ٹرمپ آگے چنتا ہی رہے کانٹے۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے امریکہ کی سیاست میں، آنے والا وقت بتائے گا۔ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے اور جرمنی میں جو پیش آیا افسوسناک واقعہ اس کا ذکر۔ جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید۔ جرمنی میں ایک امام مسجد جو ہے پاکستانی نژاد، ان کو شہید کیا گیا، تشدد کر کے اسلام و فوبیا کے بڑھتے ہوئے واقعات ہیں، اور یہ سب ہم بار بار جو ہیں ہم درس دیتے ہیں اسلام کا بھی اور امن کا بھی بات کرتے ہیں، اور جو وہاں پہ بہت بڑی تعداد ہے جو پاکستانیوں کی بھی اور دوسرے عرب نژاد بھی ہیں جرمنی کے اندر، لیکن جو بڑھتے ہوئے واقعات ہیں ان پر نفرت کے اور ان کے خلاف جو کارروائیاں ہو رہی ہیں، کیسے رک سکتے ہیں وہاں پہ؟ دیکھیں جرمنی میں نا، یہ بیسیکلی ہمارے شہر کا گجرات کے ہیں، بڑا نوجوان، بڑا خوبصورت 26 سال کا نوجوان بیچارہ، بہت ہی شاہد نواز قادری اس کا نام ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ جرمنی میں ایک ان کا ایم پی جو ہے وہ تحریک لبیک کے نام پر وہاں منتخب ہوا ہے۔ اچھا، جرمنی میں بھی؟ چیما نام ہے اس کا، مجھے یاد آ جائے گا۔ تو اس کی وہ یہ تھا کہ اس نے کانفرنس کرنے میں مجھے بلانے کی کوشش کی تو شور شر مچ کے، اور یہ جرمنی وہ ملک پہلا ملک ہے کہ جس کے اندر قادیانی 1930 سے جا کے آباد ہونا شروع ہوئے تھے، اور ایک جو مسجد ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ علامہ اسد جو تھے انہوں نے وہی مسجد ویلبتی وہاں جا کے اسلام قبول کیا، تو وہی اس لیے اسلام آباد علامہ اسد پہ ایک الزام لگاتے ہیں وہ قادیانی تھا، لیکن ایسا نہیں تھا۔ اس نے باقاعدہ قادیانیوں کے ظفر اللہ خلاف بہت سخت قسم کی زبان اپنی بایوگرافی میں استعمال کی ہے۔ تو قادیانیوں کا انفلوئنس اس لیے جس وقت 74 میں جو ہوا تو قادیانی وہاں پر بیٹھ گئے۔ آپ سوچیں کہ ہمبرگ میں جب میں گیا ہوں آج سے کچھ 5-6 سال پہلے، تو 1500 اگر پاکستانی تھے تو ان میں سے 1000 قادیانی تھے وہاں پر۔ اچھا، اور جرمنی ہی کی عدالت نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ قادیانی بنیادی طور پہ
پاکستان کا سب سے بڑا ہیومن ٹریفکنگ کا ایک گروہ ہے، اور وہ ہم نے اس پہ پروگرام بھی کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا اس کے فیصلے کا، اور باقاعدہ انہوں نے آرڈر پاس کیے ہوئے ہیں کہ یہ جو ریکمنڈیشنز کریں ان کو ایسے سادہ طور پہ نہ لیا جائے، دیکھا جائے کہ کیا وہ صحیح ہے، کیونکہ کرتے جی ہیں کہ یہاں سے بندوں کو لے کے جائے. ٹھیک اسی طرح اس سے بہت پہلے ایک واقعہ ہوا تھا، ایک قادیانی تھا، اس کی بیٹی جو تھی اس نے اسلام قبول کر لیا تھا اور ایک اور سے شادی کرنے چاہ رہی تھی، تو اس قادیانی نے اس کو عدالت میں قتل کر دیا تھا، اور یہ جرمنی میں واقع ہوا ہے، کسی اور جگہ نہیں ہوا، اور وہ اس پہ بھی شاید ہم نے ایک پروگرام کیا تھا. اور تو اس لیے یہ جو گروہ تھا، یہ جو اپنا قادری وغیرہ کا، یہ بڑا ایکٹیو وہاں پر ہو چکا ہوا تھا، اور ان کے خلاف بھی اور ویسے بھی، چونکہ جرمن نیشنل تھے. تو یہ واقعہ جو ہوا ہے یہ جرمن سوسائٹی کے یہ بہت بڑا چیلنج ہے. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا ایک حجاب والی خاتون جو تھی پارک کے اندر، وہ بھی جرمن ہی نے اس کو شہید کیا تھا، وہ بیچاری حجاب میں بیٹھی ہوئی تھی اور اس نے اس کو آ کے چاقو مار کے، وہ مصری عورت تھی کہ کیا کون تھی، جس کا خاوند جا کے بیچارہ اس نے کہا کہ میرے سامنے میری بیوی کو مار دیا. اس کا ایک جرم یہی تھا کہ اس نے پاکستان میں اگر اس وقت کسی چرچ کے پادری کو، کوئی چھوٹے سے چرچ کا اس کو کیا ہوتا، تو اور یعنی جیسے کون سا گوجرے کا کوئی واقعہ ہوا ہے کسی اور جگہ، تو اسے پاکستان میں سارے آئی رحمان سے لے کے فلانے سب ایسے رحمان ہے، کیا نام ہے، آئی رحمان، یہ سب نکل آ رہے تھے، سارے ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ کھڑے ہو جاتے کہ یہ کیا ہو گیا اور یہ کیا ہو گیا. آسیہ مسیح کی تصویریں لگ جاتی وہاں پر، لیکن اس کی تصویر نہیں لگے گی ہماری ٹاؤن ہال کے اوپر. ہونا تو یہ چاہیے کہ پاکستان کے اسلام آباد کے جو سیکریٹریٹ ہے اس میں جرمن اس مولوی کی تصویر لگنی چاہیے، اور کوئی نہیں تو گجرات کی مسلم کمیٹی کے بارے تو لگے یہ تصویر احتجاج کے طور پہ، جب تک اس کا قاتل سامنے نہیں آتا. لیکن مسئلہ سا یہ ہے کہ وہ حمیت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے، والی بات ہے، غیرت نام کی کوئی چیز جو ہے نہ ہم میں ہے نہ مسلم امہ میں، تبھی ہم ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں. ہم نے نہ ریاکشن شو کیا، نہ ایک کوئی بندہ بچہ لے کے نا برٹش نیشنل کو بندہ آ جائے نا وہاں سے، تو پورے کا پورا برطانوی ایمبسی پاکستان میں اس کو ڈھونڈتی ہے، نکالتی ہے اور لے کے چلے جاتی. آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جیلم میں ایک قتل ہوا تھا، بندہ جو تھا ٹیکسی ڈرائیور جو تھا، ٹھیک ہے، اور اس کے پیچھے پوری کی پوری برٹش ایمبسی آ گئی تھی کہ آپ اس کے قاتل کو پھانسی دیں اور یہ کریں، حالانکہ ان کے اپنے آپ پھانسی نہیں لے کے جہاں وہ دلوا کے گئے تھے. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے ایک شہری ہوا ہے، پاکستان کو فارن آفس کے لیول پہ، شاہ محمود قریشی صاحب کے لیول پہ احتجاج کرنا چاہیے کہ اس کے قاتل کو ڈھونڈو. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی جو ہے اس کی ہمارے ساتھ ریلیشن، اس کی فیملی ساری جہاں ہو اور وہ اتنا یار و مددگار ہو، مارا جائے. اچھا، یہ دوسرا ایشو ہے لندن میں جو ایک ریپبلک ٹی وی ہے، ریپبلک ٹی وی، اور ارنب گوسوامی صاحب بڑے زہر آلود قسم کے پروگرام کیا کرتے ہیں، خاص طور پر پاکستان کو نشانہ. اور یہ پہلا قدم ہے کہ جو وہاں کی جو ریگولیٹری اتھارٹی ہے جو لندن میں ٹی وی کو کنٹرول کرتی ہے، اس نے اس ٹی وی کو بھاری جرمانہ کیا، پابندی عائد کی ہے. ویسے تو گوسوامی صاحب ویسے بھی بڑی مشکل حالات میں چل رہے ہیں، اندر ہیں، کیسز کا ہے، لیکن یہ ایک عالمی سطح پہ بھی اس بات کا جو ہے وہ اب سامنے آ گئی ہے کہ بھارت کی تمام جو فاسد جھوٹ ساز فیکٹریاں بے نقاب ہو رہی ہیں. بھاری جرمانہ. دیکھیں یہ بہت بڑی رپورٹ تھی کہ جس کے اوپر ہم نے ایک پروگرام بھی کیا تھا، بہت کم لوگوں نے کیا. آپ دیکھیں اس کی ریلیٹڈ، کل میں ایک خبر دیکھ رہا تھا کہ پاکستان کے اندر ایک این جی او ہے کہ جو اس پورے نیٹ ورک کی این جی او تھی، اور وہ پاکستان کے اندر فورن فنڈنگ کے ساتھ چل رہی تھی اسی گروپ کے اندر، اور اس نے کوئی ای اے ڈی سے کوئی رجسٹریشن نہیں کروائی ہوئی تھی. کوئی اب کل یا پرسوں جو ہے اس نے جیسی رپورٹ آئی ہے اس نے رجسٹریشن کا کہا ہے. اچھا. لیکن پاکستان کے اندر کوئی اس کی کوئی ریسٹرکشن نہیں. کوئی ایسی این جی او بڑی نہیں ہے کہ جو انٹرنیشنل، خاص طور پہ ناروے، اور ناروے کا جو سفیر ہوتا ہے نا وہ پاکستان کی ان این جی او خواتین کے ساتھ ایسے گھوم رہا ہوتا ہے جیسے ان کی نارویجین شہری ہیں. صحیح ہے. کبھی ادھر آ رہا ہوتا ہے، کبھی ادھر آ رہا ہوتا ہے، کبھی یہ پھر ڈرامے دیکھ رہا ہوتا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہوتا ہے. 45 جو ہیں ونڈوز کھلی ہوئی ہیں ایمبیسیز کے اندر کہ آپ اپنا ایک فیزیبلٹی رپورٹ بنائیں اور آپ جا کے ان سے پیسے لے لیں. آغا خان نے ایک ڈائریکٹری ہر سال شائع کرتا ہے، ڈونر سپورٹ ڈائریکٹری، اور ڈائریکٹری جو بتاتا. اب یہ جو اتنا بڑا ایکشن ہوا ہے، اس سے ایک تو کلی کھل گئی ہے پورے کے پورے اس انڈین. اب میں سے ٹویٹ چل رہا تھا، وہ ہماری جو بلوچ وہاں پر کریمہ بلوچ جو ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ بیسیکلی انڈین تو اس کے ساتھ تعلق تھا، یعنی اس نے باقاعدہ ایک انڈین ٹی وی پہ کہا تھا
کہ انڈیا ٹی وی نے اس کو بلایا کہ یہ وہ خاتون ہے جس نے نریندر مودی کو راکھی بھیجی اور اس نے کہا کہ آپ نے رکشا بندھن کیوں بھیجا؟ اس نے کہا اس لیے کہ ہماری رکشا کرے. وہ کہتے یہ ہیں کہ جب سے یہ ایکسپوز ہوا ہے اور یہ استثنائیں ملنی شروع ہوئی ہیں تو انڈیا کے جو را ہے وہ اپنے تعلق والے لوگ جو ہیں ان کا خاتمہ کر رہی ہے. اسی طرح وہ اس میں سویڈن میں ایک پاکستان وہ بھی ڈوب کے مرا ہے، بلوچ بیچارہ. یہ بیچاری بھی بلوچوں کی ٹریپ ہو گئی تھی ان کے اندر، ان کے اس میں. اب یہ جو لوگ اس کے ساتھ آئے تھے ہوتا بھی یہی ہے کہ سب سے پہلے وہ اپنے ٹریسز مٹاتے ہیں، کیونکہ انہیں اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ کون ان کے لیے کام کرتا رہا ہے، کب کام کر رہا ہے، کتنا کام کر رہا ہے. جس وقت ان کا اپنا انٹرسٹ جو ہے وہ خطرے میں پڑتا ہے تو پھر اپنے بندوں کو خود ذبح کرتے ہیں. اور یہ انٹیلیجنس ایجنسیز کا خاصہ ہے. ایک جو کتابیں آج تک لکھی گئی ہیں جتنی بھی انٹیلیجنس ایجنسیز کو، یہی ہوا ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز جب کسی پروجیکٹ کو وائنڈ اپ کرنے لگتی ہیں تو قتل کر. باتا ہری سے لے کے آپ دیکھیں وہ جو 4 بہنیں انہوں نے نیو یارک کے ہوٹل سے گرائی تھیں، سی آئی اے نے اتنا بڑا کام کیا تھا انہوں نے اس لیٹن امریکہ کے علاقے میں، لیکن جب وائنڈ اپ کرنے لگے تو انہوں نے کہا اب ان کا زندہ رہنا اس لیے کہ کل کو ایک کتاب لکھ دیں گی، کل کو کوئی انٹرویو کر دیں گی، کل کو کسی جگہ بتا دیں گی. تو یہ جو اس وقت 2 بلوچ کی ڈیتھ ہوئی ہے، یہ جو ارنب گوسوامی جو ہے اس کا جو مسئلہ ہو رہا ہے بے نقاب ہوا ہے، یہ جو چیزیں سامنے آئی ہیں تو اس سے ان کا ایک امیج جو ہے وہ ختم ہو گیا. اس امیج کو وہ مزید فلڈر الیبریٹ، کیونکہ ظاہر بات ہے آپ بھی جرنلسٹ ہیں، انٹرنیشنل جرنلسٹ جو ہوتا ہے وہ فالو اپ بہت کرتا ہے. ہم چپ کر جاتے ہیں، سٹوری کی، اگلے دن پھر آنکھیں ملی کچھ اور آ گیا، اور نہیں تو میرا کی انگریزی آ گئی، کسی نے کچھ آ گیا، آئی فون چوری ہو گیا، کچھ نہ کچھ. اچھا آئی فون چوری ہوا کسی؟ اچھا کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے. ہم اپنے رنگ میں رنگ جاتے ہیں. وہ فالو اپ ضرور کرتے ہیں، 15 سال تک فالو اپ کرتے رہتے ہیں. تو اگر وہ یہ سارے کا سارا اتنا بڑا 150 صفحے کی جو رپورٹ ہے وہ جو، اور جس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ، اور اس میں سب سے بڑی بات ہے کہ یونائیٹڈ نیشن کو بیوقوف بنایا گیا پورے، تو وہ پھر اگر فالو کر کے لنک لیتی جو چلے گی. اور اس میں کہا بھی یہ ہے کہ بنیادی طور پر ان دا بگننگ جب یہ چیزیں بنی تھیں تو انڈیا کو اس کا احساس ہی نہیں تھا کہ وہ اتنا لوز کھیل رہا تھا کہ چیزیں پتہ چل گئیں. یہ پتہ چل گیا اکاؤنٹ کس نے بنائے ہیں، کون بنا رہا ہے، پیسے کون دے رہا ہے، سارا کچھ پتہ چل گیا. وہ کہتا ہے پہلے 3-4 سال کی ہی چیزیں تھیں جو ہمیں اس کا ٹریس دیتے ہوئے تھے آخر تک وہاں پر لے گئے. لیکن اور یہ سب سوال یہاں پہ یہ ہے کہ جب سب پتہ چل رہا ہے، یہ انڈیا بے نقاب ہو رہا ہے، تو ہم بیسیت ملک ایک ریاست اپنا کیس ان ملکوں تک کیوں نہیں پلیڈ کر پائے کہ جناب یہ ثبوت ہے، ہم نے ڈوزیر بھی دیا. یہ جو ویسٹ ہے اور خاص طور امریکہ ہے، لندن ہے، اس تک ہماری جو ہے وہ بات کیوں نہیں پہنچ پا رہی اور وہ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ میرا خیال ہے آج جو ثبوتوں کے باوجود آج جو میٹنگ ہوئی ہے وہ باجوہ کی اور DGISI کی عمران خان صاحب کے ساتھ، وہ بنیادی طور پہ اسی بات پہ ہے. اور ساتھ جو درانی صاحب ملے ہیں، درانی صاحب، شہباز شریف صاحب جیل میں ملے ہیں اور گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کی بات کی ہے، فہم و تفہیم کی بات کی ہے. اگر کچھ چل رہا ہے، اگر ہم نے اس ملک میں آگے چلنا ہے اور اپنے خطرات کا مقابلہ کرنا ہے تو وی نیڈ اے پیسفل پاکستان. یہ جو عمران خان صاحب کا ایجنڈا ہے نا، چھوڑوں گا نہیں تو ماروں گا نہیں تو فلاں نہیں کروں گا، یہ کسی وقت نہیں. اگر ویسے آپس کی بات ہے، اس پہ پورا پروگرام کریں کہ عمران خان صاحب یہ ایجنڈا چھوڑ دیں تو پیچھے کی بچے آپ؟ عمران خان ہاں پیچھے بنی گالا سیاست تو ان کی بھی ختم ہے نا، وہ تو اسی نعرے پہ 22 سال کیا ہے. نہیں رکھے اسی نعرے پہ مشرف آیا تھا، کسی نے کچھ کہا. اسی نعرے پہ ایوب خان آیا تھا، کسی نے کچھ کہا. اسی نعرے پہ ضیاء اللہ کا آیا تھا، کسی نے کچھ کہا. ان میں اور عمران خان میں فرق تو ہے نا؟ نہیں کوئی فرق نہیں. ووٹ لے کے آئے نا وہ تو ڈکٹیٹر سے سارے. چھوڑ دیں بس ایسے ہی ہے. مسئلہ سارا یہ ہے کہ اس ملک میں کون کس ایجنڈے پہ، کس نے اپنے ایجنڈے. بھٹو نے روٹی کپڑے مکان کا نعرہ لگایا تھا، پاکستان آج تک ووٹ دے رہا ہے. روٹی ملے یا نہ ملے، روٹی کپڑا ملے یا مکان ملے. لیکن یہ 2 وعدے تو عمران خان نے پورے کیے ہیں، روٹی بھی ملتی ہے، مکان بھی ہے، پناہ گاہ بھی ہے اور لنگر بھی ہے. ہاں وہ 2 چیزیں تو کر دی ہیں نا. میں آپ کو سوال عمران خان صاحب، اپنا عثمان صاحب ایک بات یاد رکھیں، پاکستان میں جب بھی کوئی چیز اٹھے گی، یہ ہمارا تجربہ ہے کہ پاکستان میں ریلیجس سینٹیمنٹس جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ. یہ لاہور شہر ہے نا، کل قائد اعظم کی برسی ہے. جب تک پیر جماعت علی شاہ اور مشائخ ساتھ نہیں ملے تھے، مسلم لیگ جلسہ نہیں کر سکتی تھی. یہاں ہالوں میں جلسہ کرتے تھے. اچھا جی ہاں، اٹھا لیں تاریخ آپ. ریلیجس سینٹیمنٹ ملا تھا تو اسی لیے تو مولانا کو جی، اسی لیے وہ کہتے ہیں اس حالت سے نکلو، اسی لیے تو ڈرائیونگ سیٹ دی ہوئی ہے. کہتے ہیں مولانا جو ہے خطرناک ہو سکتے ہیں. مولانا کل عمران خان کو
کلمہ طیبہ پڑھا دیں گے اگر مسئلہ طے ہو جائے. ہم مولانا کو جانتے ہیں. چلیں جی دیکھتے ہیں یہ 3-4 دن کیا پیش رفت ہوتی ہے, سیاست پاکستان کی کہاں جاتی ہے. اپنا خیال رکھیے گا, پیر کو ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.